वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर परवेज़ हुदबॉय साहब, तज्ज़िया निगार हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। जमाल शाह साहब फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, और हमारे साथ मुशर्रफ ज़ैदी हैं, आप भी तज्ज़िया निगार हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप तीनों शख्सियात लास्ट बट नेवर द लीस्ट औरिया मकबूल जान साहब हमारा साथ देंगे लाहौर से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। मुझे ये बताइएगा कि इतनी ज़्यादा एक लंबी फहरिस्त शख्सियात की who have been overachievers, जिन्होंने इतना मेहनत की है, हमारा नाम रोशन किया है, and yet it's been very easy to disown them. इस लंबी फहरिस्त में आपके दिल के करीब सबसे कौन है? मेरे नज़दीक तो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फ़िज़िक्स के शोबे के साथ है, तो डॉक्टर अब्दुल सलाम सर फ़हरिस्त हैं। उन्होंने जो काम किया था वो तो सारी दुनिया मानती है। उन्होंने क़ुव्वतों को यकजा किया। वो एक इतना बड़ा कदम था कि न्यूटन के ज़माने के बाद एक इतनी बड़ी पेशकदमी हुई है फ़िज़िक्स में। हाँ, वो अकेले नहीं थे इसमें स्टीवन वाइनबर्ग और शेल्डन ग्लैशाउ भी थे। लेकिन आप जहाँ भी जाएं, जिस लेबॉरेटरी में भी जाएं, चाहे वो सर्न हो या कोई अमेरिका की लेबॉरेटरी में हो, तो उधर आपको अब्दुल सलाम का नाम जले हुरूफ में नज़र आएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो आप उनकी बात भी नहीं, किताबों से उनका नाम हटा, किताबों से उनका नाम हज़फ किया गया। हम जाली साइंसदानों के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन जो असल साइंसदान हैं अब्दुल सलाम, उनका नाम कहीं नहीं है। मैंने ये देखा कि यूरोप की सबसे बड़ी लेबॉरेटरी सर्न में एक पूरी सड़क का नाम उनसे मंसूब किया गया, अब्दुल सलाम एवेन्यू। अब ये इस बात की दलील है कि हम अपने बड़े लोगों की कदर नहीं करते, और इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ है, मजहबी तास्सुब। हालांकि यहाँ पहले तो ये लोग मुसलमान माने जाते थे, बाद में 74 के बाद नहीं माने गए। लेकिन अब्दुल सलाम ने पाकिस्तान में बड़े अहम ओहदे भी रखे हैं। वो साइंटिफिक एडवाइज़र थे प्रेसिडेंट अयूब के, और फिर बाद में बहुत कोशिश की, बार बार मेहनत करने की, वापस इधर आने की, इंटेलेक्चुअली आइसोलेटेड भी रहे, बट ही डिड गिव इट अ ट्राई। सो टू से आपको लगता है कि द फैक्ट दैट आज जो जिक्र हो रहा है, पूरे इंटरनेशनली उनका जिक्र हो रहा है, उनको खराज तहसीन पेश की जा रही, फिर एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी नोबेल प्राइज़ जीतना, एज अ फर्स्ट मुस्लिम फिज़िक्स अवार्ड लेना, मुझे बताइए इट ऑल गॉट रिड्यूस टू द फैक्ट कि वो एक अहमदी थे? बिल्कुल सीधी सी बात है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, और ये सन 80 की बात है, उनको नोबेल प्राइज़ उससे 1 साल पहले मिला था। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट ने चाहा था कि उनको वहाँ मदऊ किया जाए एक लेक्चर के लिए, लेकिन वहाँ फिर हमें इजाज़त नहीं मिल सकी। कहा यह गया, स्टूडेंट्स वहाँ जो जमीयत के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि ये शख्स वहाँ पर आएगा तो हम इसकी टांगें तोड़ देंगे। तो उसके बाद फिर जो वाइस चांसलर और चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ इस तरह की गड़बड़ होने नहीं देंगे। तो फिर हमें वो दावत कैंसिल करनी पड़ी। और ये कितनी शर्मनाक बात है कि दुनिया का उस वक्त अब्दुल सलाम एक बड़े साइंसदान थे, और पाकिस्तान में ये वाहिद जगह थी जहाँ उनकी बात समझी जा सकती थी। बाकी जगहों पर अगर वो जाते तो उनकी फ़िज़िक्स उस सतह की थी कि कोई वो समझ भी ना पाता, लेकिन ये वाहिद जगह थी जहाँ इनको बुलाया जा सकता था। जमाल शाह साहब, आपके नज़दीक कौन सी ऐसी शख्सियात हैं वे यू थिंक कि हमने वफा नहीं की? बेशुमार लोग हैं। आप राइटर्स में मंटो साहब को लें, जालिब, आप बाकी छोड़े पॉलिटिशियंस में एक इंतहाई ज़बरदस्त इंसान बादशाह खान, आखिर तक गदार वतन करार गदार कहते रहे। पेंटर्स में कॉलिन डेविड, हु वाज रेनाउंड पेंटर, मुझे याद है कि उनके अपने घर में उनका शो था और जमीयत इस्लाम तलबा इस्लाम वालों ने उन पे अटैक किया, एंड देन वी हैड टू ब्रिंग आउट अ प्रोसेशन प्रोटेस्टिंग के जिनके साथ किया हुआ। साद कैन एज अ पेंटर, साद कैन को तो खैर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। साद कैन इज़ नॉट वन ऑफ दोज पीपल। ये बड़े उस तरह आई मीन नेवर उसको उस तरह ओनरशिप लेके उसको इधर आर्ट गैलरी नहीं बनाई। साद कैन को मतलब मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनाया, बाकी सब कुछ हुआ। मतलब ही वाज अ वेरी प्रोलिफिक आर्टिस्ट,
لیکن ان کو خیر وہ خوش قسمت تھے, گلجی خوش قسمت تھے. بے شمار اور لوگ ہیں جن کو بہت بری طرح سے ٹریٹ کیے. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ اس ملک میں یہاں کے لوگوں میں اس زمین کے لیے سینس آف اونرشپ کبھی نہیں پیدا کی گئی. آئرانیکلی احمدیوں کو جب انہوں نے ڈکلیئر کیے نان مسلم, دیٹ واز ڈن بائی بھٹو. السلام علیکم اوریہ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اوریہ صاحب, آپ یہ ڈسکشن سن رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ہم نے تسلیم نہیں کیا, ان کی اونرشپ نہیں لی, ان سے ہم وفا نہ کر سکے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ بنیادی طور پہ ایک نظریاتی کانفلکٹ ہی ملک کے اندر رہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ ایک نظریاتی کانفلکٹ کی وجہ سے. دنیا میں سب سے زیادہ جو محترم لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑی ہوتی ہیں اور قوموں کو آزاد کروایا ہوتا ہے. اگر آزادی کی جنگیں نہ لڑی گئی ہوتی تو تاریخ میں کبھی بھی نہ آرٹسٹ پیدا ہوتا, نہ بڑا بڑا سیاسی لیڈر پیدا ہوتا, نہ کوئی پینٹر پیدا ہوتا. ولیم ڈارلپل کو آ کے یہاں لکھنی پڑتی ہے لاسٹ مغل, اور وہ کہتا ہے کہ 1857 میں ساری کی ساری جو جنگ ہے مسلمانوں نے لڑی تھی, اور حیران کن طور پہ ہے کہ 300 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی, اور آج تاریخ میں کسی کا نام نہیں ہے. کیا وہ مذہبی تعصب کی وجہ سے ہم ان کو اگنور کرتے ہیں؟ اس کے بعد 18 بغاوتیں ہیں, ساری کی ساری جو ہیں وہ مختلف قسم کے علماء ہیں جو کہ مالٹا میں گئے. آج کسی سے پوچھ لیں اسیر مالٹا محمود الحسن کا نام کیا ہے, یہ وہ تھے جنہوں نے فائٹ کی اگورے کے خلاف اور وہ آزادی کی طرف لے کے گئے. 18 بغاوتیں ہیں اور ان کے اندر کم از کم تقریباً 7000 پھانسیاں ہوئی تھی علماء کو, جو کہ دلی میں ہوئی تھی. آپ تاریخ کی کتاب اٹھائیں, جہاں نہیں ملے گا. جہاں تک عبدالسلام صاحب کا ذکر ہے, اب ظاہر بات ہے ایک مذہبی تعصب تھا, لیکن آج پنجاب یونیورسٹی میں عبدالسلام صاحب کے نام کے اوپر جو فزکس کی لیبارٹری آج بھی موجود ہے, ان کے جو مجاہد کامران صاحب نے ان کی بایوگرافی لکھوائی ہے, اور وہ بایوگرافی پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت کے ہوتے ہوئے لکھی گئی ہے. ایک بات تو یہ ایک تختی اور ایک بایوگرافی نہیں, میں عرض کرتا ہوں نا, اب مثلا میں ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں. دیکھیں یہ فن اور آرٹ جو ہے نا, یہ ایفلوئنس کی بات ہوتی ہے. دادا کا کڑا جا کے اور دادی کا کڑا جا کے لوگ بازار میں بیچ دیتے ہیں. اب گھر میں بھوک ہو تو ان کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. میں ڈی جی آپ کا کتنا آرکیالوجی, میں 3 سال ڈی جی آرکیالوجی رہا ہوں, میں 3 سال تقریباً سیکٹری آرکائیوز رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ آرکائیوز کی بلڈنگ اٹھا کے انہوں نے گرا دی, اور جو کہ جس کے اندر سے سارے کا سارا سامان اٹھا کے انہوں نے ڈبوں میں پھینک دیا, اور میں احتجاج کرتا رہ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کن لوگوں کو جا کے چنتے ہیں جا کر کہ جن کے گھروں میں ایک کتاب نہیں ہوتی؟ دنیا کا 2nd بگیسٹ آرکائیوز پاکستان کے اندر ہے. یہ کسی مذہبی تعصب نے نہیں کیا تھا, یہ شہباز شریف کی حکومت نے کیا تھا, یہ نواز شریف کی حکومت نے کیا تھا. آج اٹھائیں ذرا تاریخ کے اندر, وہ 2nd بگیسٹ آفٹر انڈیا تھا آفس لائبریری, آج وہ کتابیں ڈبوں میں رول رہی ہیں. کسی نے سوچا؟ نہیں سوچا. ایک لڑنے والی آواز تھی, میرے ساتھ 4 لوگ نہیں نکلے. آج مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ میرا پوائنٹ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مسئلہ سمجھ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا انٹرسٹ ہی نہیں, ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا انٹرسٹ ہے, نہ ہمارے کسی اور لوگ. ہم اپنے بندوں کو ہیرو بنا کے, جب تک میرا بندہ ہیرو نہیں بنتا نا, اس وقت تک تو ہم کہتے ہیں کہ جی عبدالسلام کو بنا دیں سارا آنکھوں پہ, اس کا نوبل پرائز ہے, میں اس کو رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا عبدالسلام کے علاوہ باقی لوگ اس دنیا میں موجود نہیں تھے؟ کیا ہم نے ان کو عزت دی؟ کیا ہم نے ان کو توقیر دی؟ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نسیم حجازی کے ناول کو لگا دو آگ, ٹھیک ہے, اور آگ کا دریا قرۃ حیدر کا جائے اس کو نصاب میں پڑھا دو. ہم تعصب سے کتاب لکھتے ہیں, ہم تعصب سے نصاب بناتے ہیں. ہم ایک زمانہ آتا ہے ہم کہتے ہیں منٹوں کی کھول دو رکھ دو, اور دوسرا زمانہ آتا ہے کہتے ہیں منٹوں کھول دو فوج ہے. او بھائی ڈٹرمن کرو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو. ہمارے ہاں تعصب کی اینک کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک مذہبی تعصب ہے, اور دوسرے زمانے پہ یہ جو تعصب اینٹی مذہبی تعصب ہے, وہ ایک مذہبی تعصب, اینٹی مذہبی تعصب سر, اور ایک پولیٹیکل ایلیٹ جس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پولیٹیکل ایلیٹ تو ختم ہے بالکل. جی بات سنیے. دیکھیے پاکستان میں مرنے اور مارنے والے بہت ہیں, آج بھی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس نے سائنس کے میدان میں, علوم و فنون کے میدان میں کس نے کمال دکھایا ہے. اور میں پھر اس پر لوٹتا ہوں کہ عبدالسلام کے سوا پاکستان میں کوئی اتنی بڑی مثال ہے نہیں. سائنس فزکس کے ڈپارٹمنٹ میں, صرف فزکس نہیں, پورے سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں. اور اگر کسی نے کوئی بایوگرافی ان کی لکھ دی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اور وہ بھی میں نے دیکھی ہے کوئی ایسی, وہ بھی الٹی سیدھی سی ہے.
اور اگر کسی نے کوئی ایک سینٹر پر ان کا نام لگا دیا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا, باہر کی یونیورسٹیوں میں مختلف شہروں میں مختلف ملکوں میں ان کے نام کی پٹیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں, اور آپ کوئی سی بھی فزکس کی کتاب کھولیں وہاں آپ کو عبدالسلام کا نام دکھائی دے گا. لیکن پاکستان میں تو ہمارے اسکول کے بچے, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ان کے نام سے تو صریحاً واقف ہی نہیں. تو اگر یہ تعصب اور تنگ نظری نہیں ہے تو کیا ہے؟ جی مشرف, مجھے بتائیے کہ آپ کی میری جنریشن کو ورثے میں کیا ملا ہے پھر سے؟ الحمدللہ ہمیں بہت کچھ ملا ہے. یہ جو تعصب کی بات کی ہے اور یہ مقبول جان صاحب نے, یہ تو بہت کثرت سے الحمدللہ ہمیں دیا گیا ہے. اور ابھی بھی جو ملک میں ڈیبیٹ چھیڑے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ ایک, اس کو شاید ایک کہنا چاہیے کورس کریکشن کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے. لیکن اکثر جب گاڑی جو ہے وہ آف روڈ ہونے لگتی ہے تو ہم اوور کمپنسیٹ کرتے ہیں. جب بھی چیزوں کو کھوکھلے انداز سے کیا جاتا ہے تو اس کے جو لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بڑے مضر ہوتے ہیں. جو اسلامائزیشن ڈرائیو تھی اس دیش میں جو پچھلے 25-30 سال سے, جس پہ بڑی محنت ہوئی, 30-35 سال بلکہ, کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ, لیکن خاص طور پہ افغان وار کے شروع ہونے کے بعد جب اسلام یاد آیا ہمارے حکمرانوں کو اچانک, کیونکہ اس کے ساتھ بہت سارے ٹینک اور جہاز اور ڈالر منسلک تھے, تو کیونکہ کھوکھلا تھا وہ, ایکچولی تو دین کی یا سیرت النبی کی ایکچول اس میں وہ نہیں تھی. اسی لیے آج سیرت النبی کے نام پہ غصہ زیادہ نظر آتا ہے. جنید جمشید جن سے اور بڑے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن کبھی ہاتھا پائی کا تو نہ ان سے سنا پیغام, نہ ان کی باتوں میں نہ وہ ڈیزرو کرتے نہیں, اور بہت ساری چیزوں پہ آبجیکشن ہو سکتا ہے. اور میرا ڈائریکٹلی ان سے رابطہ ہے اور ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے چیزوں پہ, خاص طور پہ عورتوں کے رول پہ جو ہے, میں ان سے خود بات کی ہوئی ہے. لیکن ان کے اوپر جو تشدد کیا گیا اس سیرت النبی کے نام پہ, جہاں پہ تشدد کا نام و نشان نہیں تھا, تو یہ کیا وجہ تھی؟ یہ ایک کھوکھلا پن تھا, ایک پبلک پالیسی جو ہے جس کا جو روحانی بیس تھا وہ موجود ہی نہیں تھا. وہ بیسکلی سرسری طور پہ چیزیں کی جا رہی تھیں. ابھی بھی جو پاکستان کا جو جس کو لبرل ٹرن کہا جا رہا ہے وہ بھی بہت معذرت کے ساتھ بہت زیادہ کھوکھلا ہے. اس کو زیادہ تر ایک شاباشی کے طور پہ جو ہے پرسو کیا جا رہا ہے. نہ فوج کے پاس وہ برین پاور ہے, نہ وہ ہارس پاور ہے چیزوں کو دیر پاس سوچ رکھنے کی, اور یہ کام بھی نہیں ہے ہمارے فوجیوں کا. ان سے یہ امید کرنا کہ 40 سال کی فورکاسٹنگ وہ کر سکیں گے کہ فرانسس فوکویاما کی کتاب پڑھ کے کوئی میجر یا کرنل جو ہے وہ فرانسس فوکویاما کی کوالٹی کا ڈسکورس میں انویسٹ کر سکیں گے, پنجابی میں, پشتو میں, سندھی میں وہ پرچے نکال سکیں گے جس سے ہم نوجوانوں کو یہ تیار کر سکیں کہ آج سے 40 سال بعد والا پاکستان, اس میں بہت ساری میٹرویں ہوں انشاءاللہ ہوں گی, اس میں بہت ساری روڈیں ہوں, اس میں آمدنی دگنی تگنی 10 گنا ہو, لیکن اس میں اگر یہ انتشار جس طرح آج ہے, جس طرح دین کے نام پہ بھی, اور یہ مقبول صاحب شاید لادینیت کہیں, میں اس کو لادینیت نہیں سمجھتا, لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ دین پہ منحصر ہونا ضروری نہیں ہے, کہ دین ہماری ایک جو ہے پرسنل, میں شاید بہت پسند کرتا ہوں دین کے جو احکامات ہیں ان کو, اور اپنی زندگی اس طرح بسر کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جمال شاہ صاحب پہ حاوی ہو جاؤں کہ جس طرح میں نے زندگی کو سمجھا ہے اور جس طرح میں جو ہے پیار کرتا ہوں رسول پاک سے, ان کی سیرت سے, تو میں یہ چاہوں کہ ایگزیکٹلی اسی طرح یہ بھی, وہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے کہ وہ میری عزت کرے اور میں ان کی عزت کروں, لیکن اس سے زیادہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہم نے نام بنا لیے لبرل, سیکولر, فنڈامنٹلسٹ, جہادی, ملا, یہ سارے انتشار سے جو ہے ٹپک رہے ہیں یہ الفاظ, اور ان الفاظ کا جان بوجھ کے استعمال مزید انتشار بڑھانے کے لیے, تعصب بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ حکمران چاہتے ہیں کہ وہ عوام کو ایک دوسرے سے جو لڑاتے رہیں اور ان سے سوالات نہ پوچھے جائیں. مثلاً ہم نے شخصیات کی بات کی, جسٹس کورنیلیس کا نام نہیں ہے, رانا بھگونداس کا نام نہیں ہے, سر ظفر اللہ خان کا نام نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سر آغا خان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس ملک کو چلانے میں, وہ کون سا ایمبیسڈر ہے, وہ کون سا جو ہے بزنس مین ہے جس نے اس طرح چلایا اس ملک کو جو سر آغا خان نے چلایا.
اور اس کے نام میں سر بھی تھا, یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا, اور وہ آغا خان بھی تھا, وہ اسماعیلی بھی تھے, یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا. سر ظفر اللہ خان احمدی تھے اور ڈیبیٹ کرتے تھے مولانا مودودی کے ساتھ, اور دونوں انسانوں کی طرح ایک دوسرے سے ڈیبیٹ کرتے تھے, دونوں خطوط لکھا کرتے تھے, ایک دوسرے کو گالیاں نہیں دیتے تھے, ایک دوسرے کو ایجنٹ نہیں کہا کرتے تھے, ایک ریزن ڈیبیٹ ہوتی تھی, اور دونوں کا اس ملک میں بڑا اہم کردار ہے. ایک دوسرے کی عزت کرنا ہمیں سیکھنی پڑے گی, اور بجائے انتشار اور تعصب کے تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ 40 سال بعد والا پاکستان اگر اسی انتشار سے ٹپکتا رہا جس سے آج ہم لبریز ہوئے ہیں, تو یہ اس طرح بات چل نہیں سکتی. آپ کا یہ مسئلہ ہے, یعنی کہ اگری ٹو ڈس اگری کرنے کی سپیس نہیں ہے اس ملک میں, تعصب حاوی ہے, مگر دوسری جانب ریاست پاکستان جو ہے اس نے کبھی کریٹیوٹی اور بریلینس کو پروموٹ نہیں کیا, اور ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ اس ملک میں اینی تھنگ اینڈ اینی ون ہو رائزز ابو میڈیوکرٹی دیٹس اے چیلنج, اس سے ڈر لگتا ہے شاید ہمیں بحیثیت قوم. اور کتنے نام ہیں, پہلے آپ بات کیجئے, دن میں آپ کو ایک دو بڑے بڑے نام بتانا چاہوں گی. نام تو بے شمار ہے. میں یہ مسلسل جب مشرف یہ بات کر, میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ یہاں فیصلے ڈے ون سے انسیکیور مائنڈ سیٹ نے کیے ہیں. انسیکیور مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ سبسٹنس والا نہیں ہوتا ہے, لہٰذا اس قسم کی قوتوں نے جن کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر وہ منطق اور لاجک وغیرہ کے ذریعے ڈسکورس کریں گے تو یہ کہیں کے نہیں رہیں گے, تو انہوں نے جان بوجھ کے انٹالرنس کو پروموٹ کرنا شروع کیا سسٹمیٹیکلی, بڑے کولڈلی پلان طریقے سے. افغان وار تو بہت ریسنٹ بات ہے, لیکن بہت پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. جب بھٹو کے زمانے میں یہ احمدی وغیرہ اور جمعے کی بجائے اتوار کی چھٹی اور اس قسم کی جو جوکس ہوئے ہیں اس ملک کے ساتھ, ان کو ہم نے کبھی چیک نہیں کیا. حقیقت بات یہ کہ ہمارے لوگ انگیجڈ کبھی نہیں رہے ہیں پروسیس آف چینج کے ساتھ, ہم ایجنٹ آف چینج نہیں بنے ہیں, ہم نے انفارم ڈیسیجن میکنگ تک اپنے آپ کو نہیں پہنچایا ہے. ہم نے الاؤ کیا کہ جو بھی ہمیں ہانکنا چاہے ہم تیار تھے ریوڑ کی طرح چلنے کو. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیک کریں, تمام چیزوں کو چیلنج کریں. ہمارے ہیروز وہ ہیں جنہوں نے سٹیٹس کو چیلنج کیا ہر دور میں. میں تو ان کو ہیرو کہوں گا جنہوں نے برٹش راج میں, فار انسٹنس ہمیں عدنان سمیع خان اتنے برے کیوں لگتے ہیں, اتنی تنقید کیوں ہوتی ہے اگر انہیں انڈین سٹیزن شپ ایکسیپٹ کی, جبکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سلوک انڈینز کرتے ہیں اپنے آرٹسٹ کے ساتھ, اپنے پینٹرز کے ساتھ, اپنے کریٹیو مائنڈز اور گلوکاروں کے ساتھ, اس کے تو بالکل برعکس ہم ادھر کرتے ہیں. آپ کے سامنے مہدی حسن کا انسیڈنٹ, ادھر تڑپ کے آپ کو شاید یاد نہ ہو, آپ شاید اس وقت پیدا بھی نہ ہوئی ہو, سائیں اختر ایک بہت زبردست سنگر گزرے تھے, ان پہ الزام لگا تھا کہ یہ ایجنٹ ہیں انڈیا کے, یہ 65 وار کے زمانے کی, وہ اگر اس وقت ہوتے تو سب سے بڑے راک سٹار ہوتے. یہ سوچئے حفیظ جلندری, رہی بات کیا نام ہے, آپ نے بات کی ہمارے عدنان کی, عدنان کا اپنا ایک ذاتی فیصلہ تھا, میں بھی اس نے ذرا سا انڈگنیفائڈ طریقے سے کیا ہوگا, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, جہاں بھی وہ جانا چاہے. مگر یو ہیو نیمز لائک حفیظ جلندری, قومی ترانہ لکھا مگر اچھرے کے اوپر اس کا بیٹا اس کی کتابیں بیچنے کے اوپر اتر آیا تھا. there was no other way out and there's such a long list. I have جوش ملیح آبادی over here. نہرو نے کہا رک جاؤ نہ جاؤ, مگر کیا ہوا, گمنامی کی موت, ادھر آ کے مر گئے, وہ پرومیننس نہیں ملی. مگر جس شخص نے حبیب جالب جیل کے اندر مرتے بیوی آئی پوچھنے کے لیے کہ بھی کھانے کو آٹا نہیں ہے, بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں, کیا کریں, خاموشی. یعنی کہ it's sad. اس کے اوپر تو ناول لکھی جا سکتی ہے, how not to treat people in your country. ایک مثال آپ کے سامنے ہے, عبدالستار ایدھی, جس نے پاکستانیوں کی اتنی زیادہ خدمت کی ہے, جو کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے جہاں لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, سب سے پہلے ایدھی وہاں پہنچتا اور ان لاشوں کو اٹھاتا ہے, جو بیوائیں ہوتی ہیں ان کو سہارا دیتا ہے, جو بچے جو یتیم ہوتے ہیں ان کو چاہتے ہیں, دیکھنا نہیں چاہتے, ان کو گلے لگاتا ہے وہ انسان. اور یہی حکیم سعید نے کیا, ان کو جان سے مار دیا. ایک اتنا عظیم شخص یہاں پر ہے, اس کو ہم دھتکارتے ہیں. لیکن دیکھیے, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی ہم نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ پاکستانی ہونا کافی ہے. ہم ایک شخص کو اس کے مذہب, اس کے مسلک سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں, پہچانتے ہیں. اور یہ تو ہمارے آئین کے اندر بھی ہے, جہاں مسلمان اور اقلیت میں تفریق کی گئی ہے. قرارداد مقاصد میں سب سے پہلے یہ چیز ڈالی گئی تھی, اور اس دن سے
फिर पाकिस्तानी पाकिस्तानी नहीं रहा, वो या तो मुसलमान था या अक़लियतों में था या गैर मुसलमान था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि सारे पाकिस्तानी एक हो जाएं, तो फिर सबके हुकूक भी बराबर होने चाहिए, जो कानूनी तौर पर नहीं है। लिहाजा मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान तो उस वक्त तरक्की की राह पर गामजन होगा जब हम ये फ़र्क मिटाएंगे, जब हम ये कहेंगे कि जिसके पास शनाख्ती कार्ड है, जिसके पास हरा पासपोर्ट है, वो इस मुल्क का बराबर शहरी है। लेकिन महर इसमें सिर्फ ये मजहबी अक़लियतों का मसला नहीं है, और ये मैं समझता हूँ हमारा राइट विंग बड़ी जल्दी जो है ये डिफेंसिव हो जाता है जब हम इसको सिर्फ उस रंग से देखिए। आप ये मुलाहिजा फरमाइए कि इस मुल्क में अच्छी खासी बड़ी मतलब अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है सिंधीज़ का, पख्तून का, इवन जो लोग सराइकी बोलते हैं उनका, जो उर्दू बोलने वाले अपने आप को शायद उनमें से चंद महाजर कहते हैं, चंद नहीं कहते, उन सबको एक एहसास कमतरी है। ये कैसे मुमकिन है कि एक इतना बड़ा मुल्क हो और उसमें जितने गिरोह हैं, चाहे वो मजहबी बेसिस पे हो, लसानी बेसिस पे हो, एथनिक बेसिस पे हो, किसी ना किसी को जो ये कंप्लेंट है कि हमें जो है अपना हिस्सा है ना, वो तो ये तो कानूनन है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि कानूनी तौर पे जो अपार्टाइड नहीं, तो फिर ओरिया साहब सही कह रहे हैं दैट इट्स द पॉलिटिकल एलीट। एक तबका है ना जो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक प्रमोट करता है या डिस्करेज करता है, और अपनी नजरियात को या अपने जाविये से देखने के लिए। लेकिन उस पॉलिटिकल एलीट में महर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ओरिया मकबूल जान हिमसेल्फ एज अ डीएमजी ऑफिसर, यू एज अ मेजर एंकर ऑन टेलीविजन, परवेज हुदबॉय एज अ विजिबल वॉइस, जमाल शाह एज वन ऑफ आवर फाइनेस्ट आर्टिस्ट, एंड माई सेल्फ एट मच लेसर लेवल बट एज अ कॉलमनिस्ट, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल एलीट। हम इससे जो है ना, हम ये कह के कि वो पॉलिटिकल, उन्होंने चौधरी निसार का नाम ले लिया, यानी कि जितनी एलर्जी हमें इलेक्टेड लीडर से है उतनी, मतलब ये अमेजिंग चीज है कि जिन लोगों को अवाम पसंद करके और लाती है सामने, सबसे पहले जो छुरी जो है हम शार्पन करते हैं उनके खिलाफ करते हैं। उस दिन हमें रॉ का एजेंट मिला। सबसे ज्यादा मैंने नोट किया सोशल मीडिया पे एक मखसूस किस्म के जो लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और उनका शुक्र है कि वो मतलब इतने गुस्से में रहते हैं, सबसे ज्यादा उनका जो वो था ना एंगर, वो डायरेक्टेड था प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पे कि ये जो है कमजोर और बुजदिल आदमी है, और सर यानी कि बजाय इसके कि यार रॉ एजेंट पकड़ा गया है, हिंदुस्तान ये क्यों गेम्स खेल रहा है, अगर कोई गलत गड़बड़ कर रहा है उसका एनालिसिस करें, उसका तज्जिया करें। सारा तज्जिया ये था कि हमारा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो तीसरी दफा अवाम ने इलेक्ट किया है वो बुजदिल है। ओरिया मकबूल जान साहब, शायद ये जो कह रहे हैं ये कम्प्लीटली अनफाउंडेड लॉजिक नहीं है, मुशर्रफ की सही कह रहे हैं। आज भी अगर बिलावल एक यंग लीडर की हैसियत से खड़े होकर चैलेंज करता है अपने नाना की पॉलिसीज़ को, तो इंस्टेड कि हम उसे कबूल करें और एम्ब्रेस करें, हम सिनिकल हो जाते हैं, हम उसे माजी याद दिलाते हैं, ताने कसते हैं। आज जो मुस्लिम लीग नून एक राइट विंग पार्टी राइट ऑफ सेंटर आके खड़ी होती है, एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की बात करती है, तो तब भी हम ताने कसते हैं और तब भी हम कहते हैं कि ये तुम लोग करोगे। तो सर मुझे बताइए कि फिर रूम ऑफ चेंज भी तो इधर नहीं है मौजूद। पहली बात है, मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने मेरे ऊपर इतराज़ किया कि मैंने चौधरी निसार का नाम ले लिया। मैंने उनके दादा का नाम लिया था और एक जर्नैल का दादा भी था, सिर्फ चौधरी निसार का दादा नहीं था। ये जो पॉलिटिकल लीड है ना जिसको लोग पसंद करते हैं, इनमें किसी का दादा जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, और किसी का दामाद जो है वो जर्नैल होता है, और किसी का बाप जो है वो सियासी लीडर होता है। ये पाकिस्तान के अंदर जो 200-250 लोग हैं ना, घराने हैं, इन लोगों को अंग्रेज़ बना के गया था, और अंग्रेज़ ने इनको 2-3 चीज़ें पाकिस्तान को तोहफे में दी थी। एक पाकिस्तान को पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी तोहफे में दी थी 1773 में, जो उसने बनाई थी कॉर्नवालिस ने, दूसरी उन्होंने आर्मी दी थी, और तीसरी उन्होंने इन दोनों से बनाई हुई पॉलिटिकल एलीट दी थी। जिन लोगों को अंग्रेज़ बना के गया है उन लोगों को आज तक कायम है। अंग्रेज़ जहाँ लकीर खींच गया है ना, वो सूबे आप क्या आज कह सकते हैं पाकिस्तान तोड़ा जा सकता है, लेकिन आप सिंध नहीं तोड़ सकते। क्यों? सिंध तुमने बनाया था, सिंध की लकीर अंग्रेज ने खींची थी। बलूचिस्तान नहीं तोड़ सकते, बलूचिस्तान की लकीर अंग्रेज ने खींची थी, पंजाब की लकीर अंग्रेज ने खींची हुई है। तो अंग्रेज यहाँ पर एक ऐसी चीज बना गया है कि जो आप उसको फॉलो करते हैं, यही वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर चीजें डिटरमिन करते हैं। अब मैं आता हूँ असल वजह की तरफ, जिसकी तरफ आज तक कोई तवज्जो नहीं करता। गुज़श्ता 30 साल से हमसे एक बहुत अजीबोगरीब हरकत हुई है। दुनिया की 5000 साल की तारीख इस बात की गवाह है। मेरा पूरा मुतालिया, मैं पूरी ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूं कि दुनिया की कोई एक कौम ऐसी नहीं है, नॉट अ सिंगल नेशन, जिसने किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल किया और तरक्की की हो। 25-25 लाख के मुल्क हैं, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है। ये लोग अपनी जुबान के अंदर PhD तक करवाते हैं। वो अंग्रेजी पढ़ते जरूर हैं बट नॉट एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन।
آپ کی فزکس آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے اخلاق کیا ہوتے ہیں, آپ کی کیمسٹری آپ کو یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے ہیروز کون ہوتے ہیں, یہ بلب مجھے نہیں بتائے گا کہ غیبت کیا کرنی ہے, یہ گاڑی مجھے یہ نہیں بتائے گی کہ سڑک تم نے پار کرنا کہ. ہماری سوشل سائنسز ہوتی ہیں, ہم نے سوشل سائنسز بچپن میں جو پڑھا رہے ہیں نا, اس نے ہم سے ہیرو دور کر دیے ہیں. میرا بچہ سنڈریلا پڑھتا ہے, جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتی ہے, وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جو باپ جس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, اور 30 دینار نکال کے ڈاکوں کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہے کہ میں نے جھوٹ کے بولنے کے عادت نہیں بتایا گیا. میرا بچہ بچپن میں جو پینٹ کر رہا ہے نا وال, اس میں سنڈریلا ہے, اس نے برف نہیں دیکھی ہوتی, وہ سنو وائٹ. سر سوال ہے آپ سے, سوال سن لیں, اس میں سنو وائٹ اور سنو وائٹ ہے. کیا پھر ہم مطمئن ہوں گے؟ مہر اوریا صاحب بھی سوال سنیں, کیونکہ میں کافی حد تک ایکچولی اگری کرتا ہوں, مجھے یقین ہے جمال شاہ صاحب اور پرویز ہدبوئے صاحب بھی اگری کریں گے, لیکن سوال پھر یہ اٹھتا ہے کیا ہم مطمئن ہوں گے کہ پختون بچے کو پشتوں میں رحمان بابا اور اجمل خٹک کے سبق دیے جائیں, کیونکہ وہ پشتونوں کے لیے وہ ہیرو ہیں, میرے لیے نہیں ہے. میں تو بڑا ہچکچاتا ہوں بچہ خان سے, مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ وہ مطلب جناح صاحب کے خلاف تھے, لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے تقریباً جتنے بھی پشتون دوست ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بچہ خان کی تربیت دی جائے. یہ صاحب یہ بات سن لیجئے, شاید آپ کے علم میں یہ نہ ہو, لیکن اب سائنس کی زبان انگریزی ہو چکی ہے, اور ساری دنیا میں, خواہ وہ ڈنمارک میں ہو یا جرمنی یا فرانس یا چین میں, یہ جو اعلیٰ ریسرچ ہے وہ صرف انگریزی میں کی جاتی ہے. میں سر آپ سے عرض کروں, یہ عین ممکن ہے کہ آپ کو اس کی خبر نہ ہو. مجھے خبر ہے, آپ اعلیٰ ریسرچ پی ایچ ڈی کے لیول کی بات کر رہے ہیں. میں اس بندے کیا جرمنی کے اندر جو بی اے کے اندر پڑھ رہا ہوتا ہے کیا وہ اعلیٰ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے؟ کیا چائنا کے اندر جو بی اے میں فزکس پڑھ رہا ہے, کیمسٹری پڑھ رہا ہے, وہ اعلیٰ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے؟ سر جمال شاہ صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. وہ دنیا میں کیا آئس لینڈ میں, میں پڑھاتا ہوں, میں آپ کو کچھ باتیں بتا سکتا ہوں. اور یا صاحب ذرا سنیے, پاکستان میں آپ کو بی اے کی سطح پر بھی سائنس کی کتابیں نہیں ملیں گی, اور جو ملیں گی وہ ایسی ہیں کہ ان کو آپ دریا میں پھینک دیں, وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہیں. تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ سارا پاکستان پھر جاہل ہو کے رہے؟ نہیں, جاہل ہونے کی بات نہیں ہے. کیا یہ زبان, انگریزی زبان ہم ان سے چھین لیں؟ میں آکسفورڈ میں جو تھوڑا سا ایک ذریعہ بنتا ہے, نہیں بنتا سر, آپ جاہل پیدا کر رہے ہیں. میں آکسفورڈ میں ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا, ایک بچہ اٹھا, اس نے کہا جی مجھے والدین نے شروع سے لے کے او لیول اے لیول سب کچھ ہے, میں انگریزی میں کمفرٹیبل ہوں. حالت یہ تھی کہ میں الیکٹرو میگنیٹک بیل کا پرنسپل پڑھ رہا تھا او لیول کے اندر, 3 صفحے کے اوپر بنا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. شاہ صاحب ایک اور سوال کر رہے ہیں, اور یا صاحب ایک اور ایسپیکٹ دیکھیے اس سچویشن چاہے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہو یا کلچر میں ہو وغیرہ وغیرہ, جب تک انڈیویجول اپنے گرد و پیش کے ساتھ انٹیمیٹلی انگیج نہیں ہوگا اور وہ جو کیا نام ہے اس کا ڈسکورس یا کلچر نیریٹو جو ہے زمین کا اس سے واقف نہیں ہوگا, بات آگے بڑھ نہیں سکتی. اس لیے کہ کلچر نیریٹو جو ہے وہ آپ کی شناخت کو اسٹرینتھن کرتا ہے. اور ہماری کلچر نیریٹو میں اتفاق سے ایک زمانے میں اس خطے کے کلچر نیریٹو کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میلٹنگ پاٹ آف کلچر اینڈ ریلیجنز, اگر اس چیز کو آگے بڑھایا جائے, ہمارے روز سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پازیٹیو امپرنٹس چھوڑے ہیں, چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, صوفی ہو, ملا ہو, پٹھان ہو, پنجابی ہو, جو بھی ہو, عبداللہ بھٹی ہو, زرق خان ہو, جو بھی, یہ سارے ہمارے ہیروز ہیں. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا کلچر نیریٹو درست کریں. ہمارے پاس کلچر پالیسی ہی نہیں ہے اس ملک میں. کلچر پالیسی نہیں ہے, ایک آپ کہہ رہے ہیں. اوکے, یہ وہ ملک ہے کہ جس کے پاس نیشنل کریکولم نہیں ہے. Absolutely. ٹھیک ہے نا, تو پھر ہم کیسے کلیئرٹی کی طرف جائیں گے؟ یعنی کہ ایک ویژن نہیں ہے. So when we lack nationalism as well. ڈاکٹر عبدالسلام کے خلاف جو پریجڈس ہے یا دوسروں کے خلاف, یہ جان بوجھ کے پھیلایا گیا ہے, اس لیے کہ دے نو کہ ہمارے کلچر نیریٹو میں بڑی پازیٹیوٹی ہے. مگر دیکھیے اچھا اولیا صاحب دوسرے کی برابری تسلیم کرنی پڑے گی, بالکل اس میں بنیاد یہی ہے کہ برابری تسلیم کریں. اولیا صاحب نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انگریزوں کا بنایا ہوا سب کچھ ہم نے لیا, چینج نہیں کیا, مگر انگریزوں کا ہم نے بہت کچھ نہیں بھی تو لیا. آنیسٹی, کریٹیوٹی. نہیں سن لیجیے سر, ادھر ایک سیاہ فام صدر ہے, ادھر آپ سوچ سکتے ہیں کوئی اقلیت کبھی کوئی احمدی ہیڈ آف اسٹیٹ بنے گا یا کوئی اسماعیلی بنے گا. سو ٹو سے سر ادھر, I mean there's so much we did not take, there's so much we restricted ourselves to over here. No, but
also Is that lack of policy or priorities? میرا تو بنیادی ایک اختلاف یہ ہے کہ 70 سال بعد اگر ہم یہ رو رہے ہیں کہ انگریز یہ چیزیں بنا کے چلا گیا, تو جو 70 سال میں مطلب ہم نے کیا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے, اس کے جواب دہ کون ہے, وہ ہم خود ہیں. میرا آخری سوال آپ سب سے, آپ آخری سوال مجھے بتائیے کہ آج پھر اس ملک کے اندر اگر پرائرٹیز اور نیشنل پالیسیز مکسڈ اپ ہیں, از دیٹ دا سول ریزن, یا کوئی اور وجہ بھی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی اپنے بچے کو گلوکار نہیں بننے دیتا, کالم نگار نہیں بننے دیتا, یا یہ نہیں کہتا کہ ناول نگار بنو, جا کے پینٹر اور آرٹسٹ بنو, جا کے سائنسدان بنو, اور اگر بن رہا ہے تو اسے یہ نہیں کہتا کہ بھئی واپس آؤ گھر میں ادھر اپنی سروسز دو, اسے کہتے ہیں باہر ہی جاؤ, زبردست جابز ادھر ملیں گی, پہچان اور عزت ادھر ہی ملے گی. اس کے اوپر کوئی اور بھی وجہ ہے آپ کی نظر میں, یا is it just تعصب or is it just lack of policies? I think you've painted too dark a picture. I mean, we do have a Jamal Shah. Jamal Shah has been running institute for the last 20 سال سے یہ بچوں کو جو ہے پڑھا رہے ہیں. آٹے میں نمک کے برابر ہے نا. لیکن ہے تو صحیح نا. نہیں, 18 کروڑ عوام کے اندر جتنے انٹلیکچوئلز ہونے چاہیے, رائٹرز اور سنگرز اور پوئٹس ہونے چاہیے, کہاں ہیں جی؟ میرا خیال ہے مہر شاید ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے, میں اپنے بچوں کو بھی حبیب جالب کا یا فیض کا ہی بتاؤں گی نا, اور کس کو بتاؤں گی؟ پچھلے 40-50 سال کی پود کہاں ہیں؟ نہیں, جتنا بگڑ چکا ہے اس کو سنوارنا بہت آسان نہیں ہے. ہم سب کو دن رات محنت کر کے اس کو سنوارنا ہوگا. میں ایگری کرتا ہوں کہ میں اتنا مطلب ایکٹیو نہیں رہا ہوں جتنا مجھے ہونا چاہیے. پرویز صاحب ذرا زیادہ رہے ہیں, کیونکہ ایک سرٹن لائن کے آگے جان کے لالے بھی تو پڑ جاتے ہیں نا. نہیں, پڑھتے رہے ہیں. دیکھیں جب آپ لور آف دا لینڈ بن جاتے ہیں, پروڈکٹیو انسان بنتے ہیں, تو پھر جان کے لالے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم سب کے, یعنی کہ ہم سب کی اپنی اپنی لیول کی کوتاہی اور نیگلیجنس ہے. بالکل ہے, ہر ایک کی ہے. لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ اب تک ہم نے یہ نہیں طے کیا کہ پاکستان کا ویژن کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنا, لیکن اب تو وہ وقت گزر چکا. اب آگے کس بنیاد پہ آگے کیا کرنا ہے؟ اور یہاں پر میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کو دوسرے ملکوں کی طرح بننے کی کوشش کرنی چاہیے, جیسے ہالینڈ ہے یا جاپان ہے یا انڈیا ہے, شائننگ انڈیا. نیکسٹ آئی مین, تو اس میں کوئی نظریے شذریے کی ضرورت نہیں ہے. لیڈنگ اپ ٹو دا لیول آف ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن جو وہ جا رہے ہیں. ہمارا پالیسی کیا ہے, ہمارا گول کیا ہے؟ اپنے ہم دیکھیے ود ان کانسیپٹ آف پاکستانی نیشنلزم, اس کو بہت آسانی سے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. I mean, I could do a whole different show, sir. What is Pakistani nationalism? But I think it's very robust. It is defined by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and it is. What is Pakistani nationalism today? It's Parvez Hoodboy. It's Parvez Hoodboy. Pakistani nationalism is the ability to raise your voice. Urdu. You still have to define it. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس ملک کی ایک کلچر پالیسی ہو. کلچر پالیسی وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ہر انڈیویجول کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو اسٹرینتھ دیتا ہے, اسٹرینتھن کرتا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں. بالکل, وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں, وہ مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے مذاہب مختلف ہیں, ان کی سوچ مختلف ہے. جب ہم سب ساتھ رہنے کا سلیقہ سیکھیں گے تو پھر پاکستان یونٹی ان ڈائیورسٹی, جس طرح یونٹی ان ڈائیورسٹی. بالکل, مگر جس طرح فیض احمد فیض نے کہا چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی. میں اوریہ صاحب آخری ورڈز کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگر تو آپ کا یہ نصاب تعلیم جو ہے نا اسی طرح چلتا رہا تو آج مجھ سے شرط لگا لیں 15 سال کے بعد نہ کوئی فیض کو جانے گا, نہ کوئی جالب کو جانے گا, کوئی نہیں جانے گا. بالکل طے ہے, اس لیے کہ اور کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. سن لیں, تعلیم تو سلیبائز ہیں چھوٹے چھوٹے. سر میری بات سن لیں نا, آپ کا ایلیٹ جو ہے نا, آپ کا ایلیٹ جو ہے وہ 30 سال سے وہ بیکن ہاؤس نے یہ ایلیٹ یا اشرافیہ میرے خیال اس لفظ کو بدلنا چاہیے, بدماشیہ کہنا چاہیے. چھین لیا ہے, آپ سے چھین لیا ہوا ہے. میری جیب سے 30,000 روپے لیتے ہیں اور میرے بچوں کو وہ چیز پڑھاتے ہیں جو میرا بچہ نہیں پڑھنا چاہتا, جس کو نہیں پڑھنی چاہیے. اور یہ دنیا پوری میں ہے. آخری جو ڈیبیٹ اوباما کی ہوئی ہے, انہوں نے کہا سوشل سائنسز بند کر دو. یہ کیا بدماشی ہے تم لوگ چلا رہے ہو, اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو؟ یہ امریکہ کی بات کر رہا ہوں جس پر ریسورسز ہیں. یہ لاسٹ ڈیبیٹ وہاں پر ہوئی ہے. آپ اپنے آپ کو روتے ہیں, ہم پکڑے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 30 سال سے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ہے. بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حبیب جالب کون ہوتا ہے, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنا رحمان بابا کون ہوتا ہے, بلے شاہ کون ہوتا ہے. وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے اس کے دماغ پہ وال ہی اور پینٹ ہوئی ہے. اوپر سے آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہم ہائر سٹڈیز لیول جو ہے وہ ہو گیا جناب. کیا دنیا کے اندر کسی فرانس کے اندر جا کے وہ کہہ سکتا ہے کہ انگریزی میں پڑھاؤ؟ کیا کسی کو انگلینڈ انگریز میں بہت بہت شکریہ سر. Thank you very much. That's it for tonight. Good night. Allah Hafiz.